अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि नायब वज़ीर आज़म चीनी नायब वज़ीर आज़म इस वक्त एक आला सतह के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान के विज़िट पर है। 2 रोज़ा उनका ये विज़िट है और पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसके हवाले से हम सब आगाह हैं कि जितनी लाजवाल ये दोस्ती रही है और हर मुश्किल वक्त में, अच्छे बुरे वक्त में जिस तरह से दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, यकीनन वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, उसकी मिसाल दी जा सकती है। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि कोविड-19 हो या सैलाब हो, किसी भी किस्म के जब मसाइल हमें दरपेश रहे, चाहे वो मौशी मसाइल हों, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। आज भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है और ये दौरा कितना अहम है पाकिस्तान के लिए, इसके हवाले से बात करेंगे। बड़ी इंगेजमेंट्स थी, बहुत इवेंट्स आज के पूरे दिन में होते रहे हैं और अगर हम थोड़ा सा मुख्तसरन इस पे बात कर लें तो आज 6 जो है MOUs साइन किए गए हैं और 6 मुआहदों और मुफाहमतों की याददाश्त पर दस्तखत आज हुए हैं। उसके अलावा नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ है, सबसे बड़ा सिविल ये अवार्ड है जो उनको आज दिया गया है। उसके अलावा हमारे चाइना के साथ जो CPEC का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के लिए क्या बल्कि पूरे ख़त्ते के लिए इसको गेम चेंजर कहा जाता है, उसके भी 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 10 साला तकरीबात में शिरकत के लिए वो ख़ास तौर पर आज पाकिस्तान आए हैं। ये तकरीबात अभी भी जारी हैं, लेकिन जो बाजोड़ में कल हमला हुआ उसकी वजह से सादगी से इन तकरीबात को मनाया जा रहा है। लेकिन चूँकि ये बहुत अहम पाकिस्तान के लिए दिन है और ख़ास तौर पर उस वक्त जब हुकूमत के जाने में चंद दिन बाकी हैं और एक इतना आला सतह का विज़िट पाकिस्तान में होता है, तो यकीनन ये फिर हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इन तमाम तरह हवालों से बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए चाइना की जब हम बात करते हैं, एक तो ताल्लुकात बहुत अहम है, फिर ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें वहाँ नज़र आती हैं पाकिस्तान उनको किस तरह से अवेल कर सकता है। CPEC के हवाले से पिछले कुछ अरसे में उसमें कुछ तातुल रहा, पेस स्लो रहा, लेकिन अब एकदम से उसमें जान पड़ गई है और दोबारा से उस तमाम तर चीज़ों का आगाज़ हो गया है। इस पर भी हम बात करेंगे, क्या तवक्कुआत हैं, क्या इम्कानात हैं और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त दुनिया इस विज़िट को कैसे देख रही है। यूरोप, अमेरिका और ख़ास तौर पर इंडिया, उनकी नज़रें, वेस्ट की भी नज़रें जो है वो इस विज़िट पर हैं पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से। इस पर भी हम बात करेंगे और बड़े रेलिवेंट इस वक्त गेस्ट मेरे साथ मौजूद, उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। इसके साथ साथ कुछ और बातें बल्कि ये भी है कि 2015 में जब CPEC मीडिया फोरम तश्कील दिया गया था तो उसमें हाफिज़ ताहिर साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन भी हैं इस फोरम के, तो इस हवाले से भी बहुत रेलिवेंट हैं। और फिर 1974 में जो पहला एक गया था डेलीगेशन भुट्टो साहब के दौर पे, जब पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की बुनियाद रखी जा रही थी, उसमें हाफिज़ साहब ने यूथ को रिप्रेजेंट किया था। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका हमें प्रोग्राम में हम वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। साफ़ी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ हमायूं खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमायूं खान साहब भी सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार और ख़ास तौर पर CPEC के हवाले से जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, यकीनन उनसे हम फ़ायदा उठाएँगे और समझेंगे बहुत सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। लाहौर स्टूडियोज़ का रुख करते हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी हाफिज़ साहब, मैं चाहती हूँ कि आपसे आगाज़ कर लें। एक तो जो मैंने इंट्रो में बात की कि ताल्लुकात हमारे ज़ाहिर है कि बहुत पुराने हैं और बड़ी कोशिशें भी की जाती रहीं। मुख्तलिफ़ वक्त में हमने देखा कि कुछ तातुल आ जाए या कुछ दरार आ जाए, लेकिन ये दोस्ती ऐसी है पाकिस्तान और चाइना की कि हर अच्छे बुरे वक्त में हम हमेशा इकट्ठे नज़र आए। फिर अब जो हम बात कर रहे थे कि 1974 में जब आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था, जब बहुत बड़ा डेलीगेशन गया था, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की बुनियाद उस वक्त उसवार हो रही थी, ज़रा उस हवाले से भी मुझे बताइएगा। और फिर आज के विज़िट को कितना हम आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नाहिद। आज यकीनन आपने दुरुस्त कहा कि आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ी अहमियत का हामिल दिन है कि CPEC के 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और CPEC जो है वो धूप छाँव के मराहिल से गुज़रने के बाद अब पूरी तरह फ़आल जो है तवानाई के साथ खड़ा हुआ है और CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। और आज चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रीमियर ही लीफिंग पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं
اور اس دورے کے لیے پاکستانی عوام جو ہیں وہ آج ان کی طرف سے جو استقبالی تقریبات کی گئی ہیں وہ اس بات کی مظہر ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی یقیناً جو ہے لازوال ہے اور پائیداریت کی اور گہرائی کی بلندیوں تک چھو رہی ہے۔ آج جو ایونٹس ہوئے بڑے یادگار ایونٹس تھے اور یہ تسلسل ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 1974 میں ہم لوگ چائنا گئے تھے اور ایک بڑا بھٹو صاحب نے ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجا تھا جس کو لیڈ کر رہی تھی بیگم بھٹو، اور اس سے پہلے خان عبدالقیوم خان جو سینئر منسٹر تھے وہ لیڈ کر رہے تھے۔ تو اس ڈیلیگیشن میں پاک چین دوستی کی بنیادیں جو ہیں وہ استوار کی جا رہی تھیں، اور وہ اس وقت جو ڈینگ زیاؤ پنگ جو ہیں چین چیئرمین ماؤ زیتونگ کے بعد اقتدار سنبھالا تھا انہوں نے، اور ڈینگ زیاؤ پنگ سے ایک میری علیحدہ بھی ملاقات ہوئی تھی، چونکہ میں ینگسٹ ممبر تھا اس ڈیلیگیشن کا، تو مجھے وہ لمحات ابھی تک نہیں بھولتے جب ڈینگ زیاؤ پنگ نے کہا تھا کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ نہ صرف انمٹ بلکہ ایک اٹوٹ انگ کی طرح مضبوط رہے گی، اور پاکستان اور چین کے عوام میں یہ دوستی ایسی پیوست ہوگی کہ رگو پے جو ہے وہ اس میں سما جائے گی۔ تو یہ ان کے چینی قیادت کے ابتدائی تاثرات تھے جو 1974 میں ہمارے ڈیلیگیشن کے دوران کہے گئے تھے، اور بڑے اس میں جو یادگار لوگ تھے، احمد فراز بھی تھے، طارق عزیز بھی تھے، پاکستان کے اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن تھا۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں آپ حالات کتنی تیزی سے آگے گئے ہیں، دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ مغرب کی تمام تر سازشوں کے باوجود، مغرب کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود اور چین کے گرد گھیرا ڈالنے کی پالیسی کے باوجود پاکستان اور چین کے تعلقات میں کوئی رخنہ نہیں آیا، بلکہ پاکستان اور چین پہلے سے زیادہ مضبوط تعلقات کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب پرائم منسٹر بات کر رہے تھے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی دنیا بھر کے لیے ایک مثال بن گئی ہے، اور ایسی مثال جو ایک حقیقت ہے اور ایسی انمٹ حقیقت ہے کہ جس کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ تو آج بڑے اہم دن تھے کہ 6 MOUs پر دستخط ہوئے، جس کے ذریعے ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں، اور اس میں پہلے مرحلے میں جو ہمارے منصوبے تھے وہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس میں جو 9 اقتصادی زونز تھے وہ نہیں بن سکے، لیکن اب ہم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ نہ صرف ہم اقتصادی زونز کو مکمل کریں گے بلکہ ML1 کا بھی منصوبہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر کے منصوبے ہیں، ہم نئے منصوبوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب نہ صرف یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کی بات ہوگی بلکہ ہم بزنس اور انڈسٹری کی منتقلی کی بھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں چین کی ایک بنیادی پالیسی، یہ میں 1974 سے دیکھ رہا ہوں، کانسٹنٹ پالیسی ہے کہ پاکستان خود کفالت کی منزل سے ہم آہنگ ہو، اور پاکستان کو وہ تمام منصوبے جو ہیں چین فراہم کر رہا ہے جس سے پاکستان خود کفیل ہو رہا ہے، خواہ وہ دفاع کے شعبے ہوں، صنعت کے شعبے ہوں، زراعت کے شعبے ہوں، ہر شعبے میں پاکستان کو خود کفیل ہونے کی منزل جو ہے وہ چین کا ایک خواب ہی نہیں بلکہ چین ایک نظریے کے تحت اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ اس وزٹ دیکھ رہے ہیں، پھر پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ ایک قابل اعتماد دوست تو ہیں ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں، بہت ساری کوششیں بھی ایسی کی جاتی رہی ہیں کہ ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے، ان تعلقات میں دراڑ آئے، کچھ تعطل آئے، لیکن اس میں کبھی کامیابی ہو نہیں پائی۔ بالکل، اس میں کبھی بھی ہمارے دشمنوں کو انشاءاللہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نہ صرف سرمایہ کاری اور جو روایتی تجارتی تعلقات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت قربت رکھتے ہیں، بلکہ جس طرح آپ نے خود کہا، حافظ صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ اسٹریٹجک تعلقات دونوں ممالک کے بیچ میں وہ بہت توانا ہے، بہت مضبوط ہے اور بہت ہی مستحکم ہے۔ تو دنیا کی تو نظریں ہیں، ہم پاکستان اور چین کے اقتصادی اور برادرانہ تعلقات کو عالمی منظرنامے سے الگ رکھ کے نہیں سوچ سکتے اور نہیں پرکھ سکتے۔ عالمی قوتوں کی جو کشمکش ہے عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں، جو چین کی جو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کو روکنے کے لیے جو مغرب دن رات مصروف عمل ہے، ان کی تو کوششیں ہوتی ہے، لیکن پاکستان اور چین کے حد تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے
جو پاکستان اور چین دوستی کی ایک لازوال دوستی جو ہے اس کی ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر دنیا میں ممکن نہیں ہے. یوں تو بی آر آئی کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک وسیع پروجیکٹ ہے جو موجودہ صدر شی ہے چینی صدر ان کا ایک برائڈر ویژن ہے اور پوری دنیا کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اور پوری دنیا کو اقتصادی طور پر ایک دوسرے سے منسلک کرنے کا جو ان کا ایک ویژن ہے وہ اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن سی پیک اس سے پاکستان کے لیے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ 2-3 مہینے پہلے ہی سی پیک کا آغاز بی آر آئی پروجیکٹ سے بھی یہ پرانا پروجیکٹ ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے معزز مہمان اور ان کی وفد کی پاکستان آمد کے حوالے سے جو سوال اٹھایا ہے, یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے. جب چین کی طرف سے اس قسم کے اعلیٰ وفود آتے ہیں جو چینی رہنما پاکستان تشریف لاتے ہیں تو اس سے نہ صرف دونوں ممالک کے بیچ میں تجارتی اور ثقافتی اور اسٹریٹجک تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ پاکستان کی اندرونی معاشی جو سرگرمیاں ہیں اس کو استحکام حاصل ہوتا ہے. آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چینی مہمان کی آمد کی وجہ سے باجوڑ کے ایک افسوسناک واقعے کے باوجود آج سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ قائم کیا ہے. کئی سال بعد جو ہے 48,000 پوائنٹ سے انڈیکس جو ہے اوپر گیا ہے. تو یہ ایک اعتماد کا فضا ملتا ہے. چین کی آمد آپ جانتی ہے کہ دنیا کچھ کا ہے, امریکہ کی کوشش ہے اپنی جگہ پہ, لیکن چین اب دنیا کی ایک مسلمہ معاشی قوت ہے, سیاسی قوت ہے, اقتصادی قوت ہے, علاقائی تو کیا بین الاقوامی قوت ہے. تو چین کی سرمایہ کاروں کی آمد یا چین کے رہنماؤں کی آمد جس خطے پہ ان کے پیر پڑتے ہیں اس خطے کی تقدیر بدلتی ضرور ہے. تو ان کی آمد سے نہ صرف ہمارے جو ہے تعلقات میں اضافہ ہوگا بلکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چینی سرمایہ کاروں کی آمد کے بعد اب یہ جو آج معاہدوں کا آپ نے ذکر کیا اور وزیر اعظم صاحب نے بڑی ایک جو نیکسٹ فیز کی جو بات کی ہے کہ وہ B2B ہوگا, بزنس ٹو بزنس نظام کے تحت جو ہے نئے منصوبے, جو توانائی کے منصوبے ہے, جو زراعت کے منصوبے ہے, جو ہمارے جو انفراسٹرکچر کے جو منصوبے ہے وہ B2B منصوبوں نظام کے تحت ہوں گے. اس سے مزید چینی سرمایہ کار پاکستان آئیں گے اور عنقریب ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ سالوں کی تعطل کے بعد پاکستانی ایئرپورٹس پہ, پاکستانی ہوٹلوں میں, پاکستانی شہروں میں ہم چینی سرمایہ کاروں کی ایک زیادہ تعداد دیکھیں گے. اور جب چینی سرمایہ کار پاکستان آئیں گے تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ سے بھی سرمایہ کار آئیں گے, مغرب سے بھی آئیں گے. جو پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ باہر لے کے گئے ہیں وہ بھی پاکستان واپس لانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے اور ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی میں ایک سنگی میل ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں خان صاحب, میں اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی. 10 سال مکمل ہو گئے ہیں آج, تقریبات ہیں, سیلیبریشنز ہو رہی ہیں, کچھ اتار چڑھاؤ بھی رہا, کبھی پیس سلو ہو گئی. پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اس قسم کے مسائل رہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھتا رہا. BRI کے حوالے سے بات کی ہے صافی صاحب نے. دنیا کی آبادی کا تقریباً 75% حصہ اس میں شامل ہے لیکن سی پیک کا آغاز اس سے بھی پہلے ہو گیا تھا. ہم بھی چائنا کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. سی پیک دوسرے مرحلے میں اب داخل ہو چکا ہے. اوورآل کیسے دیکھتے ہیں, چیلنجز کیا رہے ہمیں 10 سال میں؟ جی تھینک یو ناہید. ویسے تو یہ ایک بڑا کم وقت ہے جس کے اوپر ہم اس کے اوپر تبصرہ یا بحث کر سکتے ہیں, لیکن آپ BRI کے پروجیکٹس کو دیکھیں تو BRI کے پروجیکٹ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ان 6 کوریڈورز میں سے ایک کوریڈور ہے جس کو شروع میں فلیگ شپ پروجیکٹ بھی کہا گیا اور اب ہائی پرائیورٹی پروجیکٹ بھی کہا گیا. اس کا مطلب ہے کہ چائنا نے, جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ چونکہ ہم نے اس سے پہلے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا تو جو پرائیورٹی دی اس پروجیکٹ کو دی کہ اس کو پہلے امپلیمنٹ کریں. 10 سال اس کے ہو گئے. آبویسلی اس میں جب 2 ملک ملیں اور پھر دونوں ملکوں کی جو گورننس ماڈل ہے وہ بھی بڑا مختلف ہے.
ہم ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے جس میں صوبوں میں مختلف حکومت کبھی رہی کبھی علیحدہ تو اور انٹر پروونشل جو ہے ایشوز رہے لیکن کیپیسٹی کے بھی ایشوز تھے ہمارے تو 10 سالوں کے اندر جو پہلے کچھ سالوں میں ٹیدنگ پرابلم تھے وہ ہم نے اب اس دفعہ آج کے وزٹ کو اگر ہم بینچ مارک رکھیں تو ہم نے وہ اوور کم کر لیے. obviously اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے, پچھلی حکومت میں کچھ خرابیاں بھی تھیں اور جس کی وجہ سے پروجیکٹ تھوڑا سا سلو ہوتا ہوا نظر آیا, لیکن ہم پچھلے 15-16 مہینوں کی اگر پروگرس دیکھیں تو وہ واپس آن لائن آ چکے ہیں. آپ نے جو ہے تقریباً 10,000 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ شامل کر لی اپنے گریڈ کے اندر. آج انرجی کے جو منسٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس سال صرف جو ہے 5,3600 کے قریب جو ہے میگا واٹ بجلی جو ہے وہ دوبارہ ہم نے گریڈ میں شامل کی. اس کے علاوہ ہم نے کئی 100 میل کی سڑکیں بنائیں, انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہم نے کیے. نیوکلیر کا ہم نے کبھی جون کے اندر ایک ایگریمنٹ چین کے ساتھ سائن کیا $4.8 بلین کا, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چین کا پاکستان کے اوپر کتنا بڑا کانفیڈنس ہے. ہم چشمہ 5 جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اور یہ وہ جو ہائی پریشرائز واٹر ری ایکٹر ہے جو کہ اس دفعہ تیسرا ری ایکٹر ہوگا پاکستان میں, اس سے پہلے K2 اور K3 تھے جو کراچی میں تھے, اور وہ بھی اگر ان دونوں کو اگر آپ شامل کریں تو $10 بلین کے وہ ہیں. تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے چائنا اور پاکستان کا, اس کو جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو کلیشیز ہیں, ہائر دین ماؤنٹین, ڈیپر دین اوشن, سویٹر دین ہنی, اسٹرانگر دین, یہ لگتا تو ہے کہ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو سمجھ نہیں آتی, لیکن ایگزیکٹلی اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں کہ پچھلے 70-72 سالوں میں دونوں ملکوں نے دنیا کے کسی ایشو کے اوپر بھی ایک دوسرے سے ڈائیورٹ نہیں کیا. ہم ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ہو, تائیوان کے اوپر ہو, ہانگ کانگ کے ایشو ہو, ہیومن رائٹس کے ایشوز جو دنیا کے جو مختلف ویسٹرن ممالک ہے جو چائنا کے اوپر لگاتے ہیں, وہ چائنا نے آپ کو جو ہے کشمیر کے معاملے پہ ہو, وار اینڈ ٹیرر کے اوپر ہو, FATF کے اوپر ہو, کلائمیٹ چینج ہو, کووڈ ہو, تو ہر معاملے میں. تو اب یہ جو یہ ایک ایسی, اچھا اس کے علاوہ ہماری جو ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کی بھی ایک ایسی لمبی ہسٹری ہے کہ وہ بات کرتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوگی. Having said that, اب ہم سیکنڈ فیز میں آ رہے ہیں جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. آج چونکہ اس کی 10ویں اینیورسری ہے تو اس کے حوالے سے, ادروائز یہ صرف ایک پروجیکٹ ہے دونوں ممالک کے ریلیشن شپ کے اندر, اور بہت سارے فیسٹ ہیں, لیکن آج چونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے انرجی, IT, انفراسٹرکچر, ایگریکلچر, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مائننگ اینڈ منرل, جس کے اوپر کل جو ہے وہ وائس پریمیئر جو بالکل اس پہ بہت زیادہ کام تو ان سارے معاملات میں دیکھیں چین کی اگزامپل دی جاتی ہے دنیا کے اندر کہ انہوں نے تقریباً 750 سے 800 ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا. یہ ایک میریکل ہے, ایسا میریکل ہے کہ جس کی مثال نہیں. پاکستان بھی اسی نقش قدم پہ چل کے کوشش کر رہا ہے کہ 250-60 ملین کی جو پاپولیشن ہے اس میں جو ہمارے بلو پاورٹی ان کو نکالا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو ہے ہم اور پروموٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ. تو میرا خیال ہے جو آج کا وزٹ ہے یہ سمبولکلی بھی بہت اہم ہے, اور اس کی ایک اہمیت کی ایک اور بڑی حکومت جو ہے چند ہفتوں کی جو مہمان ہے اس کے بعد کیئر ٹیکر, چند دنوں کی شاید ایگزیکٹلی. لیکن چائنیز گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جانا ہے, ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں کہ کون حکومت میں ہے کون نہیں, ہمارا اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. obviously 2013 میں جب اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا تو PMLN کی گورنمنٹ تھی, اور اس کی پھر شہباز پیٹ کی ہم مختلف پروگرام میں بات کر چکے ہیں. Having said that, دونوں سائڈوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو چائنا نے اپنا کانفیڈنس اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر جو ہے رکھ دیا. تو اب آج کی تقریب جو ہوئی ہلال پاکستان ان کو دیا گیا, اور بہت سارے جو ہے MOUs جو 5-6 ہم نے دوبارہ سائن کیے, یہ اس کو ریٹریٹ کیا گیا کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, اور ہم اس کے اوپر اور کیپٹلائز کریں گے. ہماری جو دوستی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب ہم گرینر ڈیولپمنٹ کے اوپر جا رہے ہیں, ہم کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ آگے کیا ہونے والا, فیوچر میں کیا پلانز ہیں. صاحب کو میں گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں, لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. نوشاد صاحب, جیسے یہاں پر بات ہوئی کہ اسٹیٹ لیول کی یہ فرینڈ شپ ہے اور جو تعلقات ہیں, چائنا کا ظاہر ایک مزاج ہے وہ اسی طرح سے چائنیز آگے بڑھتے ہیں. اب خاص طور پر اگر اس ٹائم کی میں بات کروں, 4-5 روز ہیں, 6 روز ہیں, بہت کم دن رہ گئے ہیں جب حکومت ختم ہونے جا رہی ہے, لیکن اس موقع پر اتنا ہائی لیول کا وزٹ یقیناً پاکستان کی فارن پالیسی کی بھی ایک بڑی کامیابی ہے, اور جو تاثر ایک غلط پاکستان میں موجود تھا وہ بھی نگیٹ ہوتا ہے کہ یہ نہیں سوچا گیا کہ چند دن میں یہ حکومت چلی جائے گی, لیکن اس کے باوجود یہ وزٹ ہوا. تو یہ ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے پاکستان کے لیے. جی شکریہ. دیکھیے اس میں جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ چند دن رہ گئے ہیں حکومت کو, اس کے باوجود
जो हैं जो वाइस प्रीमियर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, उसकी एक जो बड़ी मेजर इंपॉर्टेंस है वो है मैसेज देना। ये पैगाम दिया गया है कि ये जो बात अभी की गई है कि ये रियासत पाकिस्तान के साथ चाइना का ताल्लुक है और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी हुकूमत है या नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस 10 साला जो टाइम स्पैन पूरा हुआ है उसको फोकियत दी, और फोकियत दे के आपको बताया कि वो सदर के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पे तशरीफ़ लाए हैं। और इसके अलावा जो उसमें दूसरी अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि देखिए चीन अब एक जो इंटरनेशनल पार्क के तौर पे जिस दौड़ में है वहाँ पर अब चीन के अंदर ये बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है इससे आगे की तरफ चला गया। अब वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं, और ये जो सेकंड फेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके एमओयू साइन हो रहे हैं, ये दरअसल उस एरिया के अंदर दाखिल हो रहे हैं हम जहां पे चीन जो है वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसका हिस्सा बना रहा है अपने अलाइज को। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारा नेशनल जो प्लानिंग कमीशन है, हमारी जो वजारत ये जो प्लानिंग है इसने, और ये आपको पता है कि जो इनकी जो स्पेशलिटी है, जो वाइस प्रीमियर आए हुए हैं पाकिस्तान, ये भी नेशनल जो उनकी प्लानिंग एंड रिफॉर्म जो कमीशन था ये उसको चेयर करते रहे हैं, और इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, ये म्यूनिसिपल लेवल से यहाँ तक पहुंचे हैं और ये इन चीज़ों को समझते हैं। और जो इस वक्त 10 साल की जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करने के बाद उन्होंने आगे फर्दर एमओयू साइन कर लिए हैं जो बेस बनेंगे, और इस दौरान जो फर्दर गुफ्तगू होगी उससे आपको मजीद कई बिलियन डॉलर्स की बात हुई है, अभी 10 बिलियन डॉलर की बात हुई एनर्जी के अंदर। इसके अलावा भी असल जो मामला है देखिए कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है, उसमें टेक्नोलॉजी का अगर शिफ्ट की जाए तो आप बहुत ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। इसके अलावा आपका एजुकेशन है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा सीपैक के तहत तो और बहुत सी इंडस्ट्रियल जो जोन्स हैं उसके बनने से आपके यहाँ बहुत सी इंडस्ट्री लग सकती है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। अब मामला ये है कि पिछली हुकूमत की बात की गई है, खैर इस बहस में क्या जाना कि किस हुकूमत ने क्या किया, और अल्टीमेटली बहुत सी पार्स ऐसी हैं, हमारे बहुत से बदख्वाह ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सीपैक कंप्लीट हो। बहरहाल सीपैक को मौजूदा हुकूमत ने रिवाइव किया है, रिवाइव करके बहुत तेजी से उस पर काम किया है टू एन एक्सटेंट कि वो दोबारा उस लेवल पे ले आए हैं जहां पर इसको होना चाहिए था। तो इससे आगे के जो फेज है, सेकंड फेज जो है वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर हम एंटर होंगे, और सबसे ज्यादा अहम बात ये रहेगी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग है पाकिस्तान में वो की जाए तो वो सबसे ज्यादा अहम एरिया होगा पाकिस्तान की फर्दर डेवलपमेंट के लिए। और जो आने वाले साल हैं उसके अंदर हमें नजर आएगा कि जिस तरह से ये सीपैक से अगला जो फेज है उसके अंदर जब हम एंटर होंगे तो एक्चुअल प्रोग्रेस आपको ग्राउंड पे नजर आनी है। लोग कहते हैं कि जी सड़कें बन रही हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया, कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्टीमेटली जब मोटरवे बनी थी, जब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनी थी तो उस वक्त चंद गाड़ियां जो उस पर ट्रेवल करती थी, आज हजारों की तादाद में डेली की बुनियाद पर चलती है और हजारों लोगों को रोजगार के मौके हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही तरक्की की पहली सीढ़ी पे आप कदम रखते हैं और तरक्की की तरफ चल पड़ते हैं। अब जो इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान प्रोग्रेस की पहली जो स्टेप आप कह सकते हैं कि वो चीन के ताउन से उस पे सीढ़ी पे कदम रख चुका है। अगर आप इसी तरह से सफर तय करते रहे तो आप जल्द मंजिल की तरफ पहुंचेंगे भी। अब बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त हमारे, लेकिन हकीकी दोस्ती का हक हमेशा चीन ने अदा किया है। और इस वक्त जो ये मेन जो आप तकरीब जिसकी बात कर रहे हैं इसके अंदर जो मेन मामला है ये सारा प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग से मुतल्लिक है और फ्यूचर की प्लानिंग की जा रही है जिसके तहत आपके यहाँ टेक्नोलॉजी शिफ्ट की जाएगी, प्रोग्रेस जो है उसको स्पीड अप किया जाएगा, और आपके जो एरियाज खास तौर पर जो कनेक्टेड नहीं थे, जो डाउन ट्रोडन थे, उन एरियाज को अब इसके साथ कनेक्ट करके जो प्रोग्रेस का प्रॉपर, जिसमें सारा मुल्क जो है वो मिलकर जो प्रोग्रेस में हिस्सा लेता है, वो एरियाज जो पहले कनेक्ट नहीं थे अब वो कनेक्ट होंगे और आपके रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। जब वो आपकी टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचेगी तो अल्टीमेटली प्रोग्रेस का ये सफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान में एक लर्निंग रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। आज जिन 6 दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए हैं, ज़रा थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट फेज़ में हम आ गए हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसको करार दिया जा रहा है। इसको ज़रा वन बाय वन अगर हम देख लें, सीपैक के हवाले से जो मुश्तरका ताउन कमेटी है और सीपैक के फ्रेमवर्क के तहत जो माहरीन के तबादले का अमल है, इस पर भी दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान से चीन को खुश
مرچوں کی برآمد سے بھی، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، تو اس طرف بھی ہمیں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، کچھ پازیٹیوٹی. پھر شاہراہ قراقرم کے دوسرے مرحلے کی فیزیبلٹی جو اسٹڈی کی حتمی رپورٹ ہے، جی بالکل، اس پر بھی پاکستان چائنا کے سفارتی چینلز کے ذریعے صنعتی ورکرز کے تبادلوں کے پروگرام، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پھر ہمارا اسٹریٹجک ایک اہمیت کا حامل پروگرام جو ہے ML1، اس پروجیکٹ کو بھی آگے بڑھانے پر آبویسلی پہلے اتفاق ہو چکا ہے. تو اوورآل ان چیزوں کو میں چاہتی ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیں تاکہ آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اس کو سمجھ سکیں کہ ہم آگے کہاں جا رہے ہیں. یہ جن MOUs پر دستخط ہوئے ہیں ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ ہیں ان کا ایک ویژن ہے کہ مشترکہ ترقی اور مشترکہ وسائل کا استعمال اور اس کے ذریعے عوام کی خوشحالی کا ہدف حاصل کرنا. تو یہ آج کے جو MOUs ہیں اس میں دیکھیں ہم 9 اقتصادی زونز بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں سکلڈ جو ہے وہ ورکرز کی ضرورت ہوگی. اور آج جو MOU سائن ہوا ہے اس میں ورکرز ایجوکیشنل پروگرام بھی ایک شامل ہے جس میں ورکرز کا تبادلہ بھی کیا جائے گا اور ورکرز کی ایجوکیشن بھی کی جائے گی تاکہ سکلڈ جو یہاں پر مین پاور ہے اس کی تعداد میں یہاں پر بننے والے جو نئے پروجیکٹس ہیں اس میں کھپائے جا سکے اور اس میں جو ہے سمویا جا سکے. ان کی تعداد کے مطابق ورکرز کی ایک سکلڈ ٹریننگ جو ہے ایک جامع پروگرام بنایا گیا. لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جو ورکرز. پھر دوسرا یہ ہے کہ چائنا میں پاکستان کی سرخ مرچ کی بہت مانگ ہے, اس مقدار کو بھی پورا کرنا ہے اور ہمیں ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ سفارتی سطح پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ کو آگے بڑھایا جائے تاکہ براہ راست عوام کے درمیان رابطے قائم ہوں. اور اس کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف یہ ہے کہ تجارتی وفود کا تبادلہ ہو بلکہ ٹیکنیکل جو وفود ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے اور ان کا تبادلے بھی تیزی کے ساتھ کیے جائے کیونکہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے بننے جا رہے ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے ترجیحی بنیادوں پر. اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں مین پاور جو ہے وہ ہنرمند ہونی چاہیے اور وہ عصری تقاضوں کے مطابق تیار ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ چین کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی مین پاور کو زیادہ سے زیادہ سکلڈ مین پاور میں تبدیل کیا جائے. کا بھی بہت استعمال کرتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں, بالکل اس کے لیے انسٹیٹیوٹ بھی بہت ضروری ہے. پاکستان میں انسٹیٹیوٹ بھی بنائے جا رہے ہیں, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی چائنا بنا رہا ہے مختلف شعبوں میں. اور اب جو سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو خصوصی اہمیت دی ہے. پھر پاکستان میں زراعت کے لیے چائنا نے پہلی ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ پاکستان کے تمام ٹیوب ویل جو ہیں وہ سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں اور بجٹ میں بھی اس کا اناؤنس ہو چکا ہے. اور چائنا نے آفر کی ہے کہ بلوچستان کے تمام ٹیوب ویل تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں جن کو چائنا کی مدد سے سولر پر منتقل کیا جا رہا ہے پہلے فیز میں. تو زراعت کو ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ مربوط طریقے سے منسلک کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے. پاکستان پہلے ہی ایک گرین پاکستان کے نام سے ایک پروگرام جو ہے شروع کر چکا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم گرین پاکستان کے اس پروجیکٹ میں چین کی مدد سے ہم پاکستان کو نہ صرف سرسبز بنا سکیں بلکہ پاکستان کو اپنی خوراک کے معاملے میں بھی خود کفیل بنا سکیں اور پاکستان کی جو خوراک ہے اس کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے. یہ تمام منصوبے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کی ضمانت بنیں گے اور امید کی جانی چاہیے کہ ان منصوبوں کے ذریعے پاکستانی قوم خود کفالت کی منزل سے ہمکنار بھی ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, لرننگ ایک بڑی زبردست چیز ہے. ہم کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پوری دنیا ظاہر ہے اس پہ کام کر رہی ہے. ہمارے لیے اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں کہاں کہاں آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ اوبویسلی ہم ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں. اگر صرف زراعت کا ہی جو ان کا ماڈل ہے اس کو کسی حد تک ہم یہاں پر ریپلیکیٹ کر لیں, پھر جس طرح سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, تو ہم اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کر سکیں؟ پوٹینشیل تو بہت ہے لیکن مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں اور ماضی میں ہم نے اپنے پوٹینشیل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا.
یہ بات تو سب کو ماننی پڑے گی کہ چین خوراک کی ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے، نہ صرف ایکسپورٹ کے لیے بلکہ امپورٹ کے لیے بھی۔ پاکستان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے تیار ہے، اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ادارے بشمول پاکستان آرمی کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک ہم زراعت میں خود کفالت کا جو ایک مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے تو ہم جس آبادی کے ساتھ اس وقت دنیا کے نقشے پہ موجود ہے اور ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں، اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ درکار جو چیز ہے وہ غذائی ضرورتیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے پاس اتنی بنجر زمینیں پڑی ہے، آپ کے پاس اتنے اچھے موسم ہے، 4 موسم ہے آپ کے ہاں، آپ کے پاس جو ہے قدرتی وسائل بے تحاشا ہے، لیکن آپ اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا جو میٹھا پانی ہے، یہ جو بارش کا میٹھا پانی ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ آپ کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرتا ہے۔ جب آپ ان پانیوں کو آپ بروئے کار لائے، ان کے لیے آپ چھوٹے ڈیم بنائیں، ان سے زرعی آبپاشی کا جو ہے آپ وہ کام لیں، آپ کی جو بنجر پڑی ہوئی زمینیں ہیں ان کو آپ آباد کریں، آپ ہائیبرڈ بیج پہ جائیں، آپ گرین ایگریکلچر پہ جائیں، آپ ڈرپ اریگیشن پہ جائیں گے۔ یہ تمام شعبوں میں آپ کے ساتھ چین ہی ایک ایسا ملک ہے جس سے آپ ان کے تجربات سے استفادہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ تعاون کے لیے بھی تیار ہے، وہ آپ کے ساتھ ایکسپورٹ کے لیے بھی تیار ہے، اور آپ سے وہ امپورٹ کے لیے بھی وہ راضی ہے۔ تو یہ ہمیں اگر صرف زراعت کے شعبے پہ ہماری فوکس رہیں، جس طرح اس وقت کی جو حکومت اور اس کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے جو خصوصی شعبہ ہے وہ بھی اس انیشیٹیو میں گورنمنٹ کے ساتھ وہ شولڈر ٹو شولڈر ہے اس وقت۔ تو ہم اگر اس شعبے کو ٹھیک کریں، توانائی کا دیکھیں، اگر آپ نے سرمایہ کاری کا ماحول بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سرمایہ کاروں کو گیس اور بجلی فراہم کرے۔ جب آپ کے ملک میں گیس اور بجلی نہیں ہوگی، یہاں پہ سرمایہ کاری کی آپ کا خواب جو ہے پورا نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو رعایتی قیمتوں پہ ون ونڈو آپریشنز کے ذریعے سرمایہ کاروں کو یہاں پہ لانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی انرجی کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا۔ بے شک آپ کے پاس جو ہے مین پاور سستی موجود ہے، آپ کے پاس یوتھ کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمارے دشمنوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، امن و امان اور آپ کی سیاسی استحکام۔ یہ دو چیزیں جب تک نہ ہو تو آپ کی تمام جو کوششیں ہیں اور جو خواہشات ہیں یہ رائگاں جائیں گی۔ تو یہ ہمیں جو شعبے جو میں نے جن کا تذکرہ کیا، اس پہ خصوصی توجہ دے کی ہی ہم ترقی کا جو ہمارا خواب ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اور یک طرفہ اور کچھ خاص اقدامات کر کے ہم یہ اگر بیٹھ جائیں گے کہ ہم چین کہ ہم پلہ ہو جائیں گے یا ہم ترقی کا کوئی منزل حاصل کریں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ہمایوں صاحب، یہ نہ صرف خطے کے لیے گیم چینجر ہے، پاکستان کے لیے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پاکستان کا جو سٹیٹس تھا اس کو بھی اس نے پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو بھی تبدیل کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک اس کو سیکیورٹی سٹیٹ کی بجائے اب انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پاکستان بننے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں زیادہ آئے گی۔ پیر گوادر پورٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی تیاری، ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ جتنی بھی آپ کو مواقع ملے، اپرچونٹیز ملے، جب تک آپ اس کو اویل نہیں کر پاتے، اتنی پوٹینشیل نہ ہو، آپ کی تیاری نہ ہو، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اس میں تو ایک جو ابھی رشید صاحب نے جو ہے وہ اس کو سمرائز کر دیا کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے اہمیت کی حامل ہے اس وقت کی۔ اگر ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو دیکھا جائے، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو اس کے بعد یونانیمٹی آف ویو آتی ہے کہ آپ نے آگے کس سمت میں بڑھنا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز باوجود اس کے کہ شاید ان کے نظریات فرق ہوں، پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے۔
سی پیک نے آپ کو کیا کیا پچھلے 10 سالوں میں کہ آپ کا چائنا کی بڑی مشہور ایک پروورب ہے کہ if you want to be rich you build roads. تو اور روڈ کا بیسیکلی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر بلڈ کریں. آپ نے سڑکیں بنا لیں, آپ نے بجلی اور پانی کے جو منصوبے ہیں وہ کر لیے, سولر کے, تھرمل کے وہ کر لیے, اور اس کے بعد آپ نے ووکیشنل ٹریننگ اور بہت ساری چیزیں کر لی. اس وقت لارجسٹ یوتھ بلج ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر, پاکستان کا 250-60 ملین کی آبادی کو دیکھیں. اب انگریڈینٹ تیار ہو گئے. اس انگریڈینٹ کے بعد آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور سٹیبلٹی نے آگے بڑھ کے آنے والے جو سیکنڈ فیز اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں آگے کیا کرنا ہے. چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو آغاز کیا 2013 میں, اس کے بعد ابھی پچھلی ریسنٹ ہسٹری میں چائنا نے 2 اور بڑے یا 3 بڑے انیشیٹو کیے. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے, اس کے بعد پریزیڈنٹ شی نے 2 اور کیے. گلوبل ڈیفنس انیشیٹو ہے اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو. ہم سب کا حصہ ہیں, اور اس سیکیورٹی انیشیٹو کی وجہ سے یہ سعودی عربیہ اور ایران کا رپروچما ہوا. تو آپ کے پاس خطے کی ایک بہت بڑی قوت, دنیا کی ایک بہت بڑی قوت آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے ہر معاملے میں آپ کو سپورٹ کرنے میں تیار ہے, جس میں ایگریکلچر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور اب آپ کے پاس 4 اسپیشل اکنامک زون اس وقت تیاری کے فیزز کے اندر ہیں. تقریباً 2 لاکھ کے قریب وہاں پہ جو ہے نوکریاں دی جائیں گی, اور دنیا کے باقی ممالک جو ہیں وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, جس میں سعودی عربیہ, قطر اور یو اے سب سے آگے ہیں اس وقت, اور اس کے علاوہ یورپین یونین کے ممالک ہیں. دیکھیں جب خبر آئی ہے انویسٹمنٹ کی تو کیسے کتنا زبردست پرفارم کیا ہے, ایبسولوٹلی جو وزٹ ہوا ہے اس سے تو کتنا زبردست. بینکنگ سسٹم میں آج بینک آف چائنا نے اپنا دوسرا جو ہے یہاں پہ اس کا افتتاح کیا. تو بہت ساری چیزیں کنورج کر رہی ہیں چائنا اور پاکستان کے انٹرسٹ کو, نہ صرف خطے میں بلکہ ہم جو جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں اس کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. تو اب یہ آپ کے پاس لینڈنگ گراؤنڈ بھی تھا, اب ٹیک آف گراؤنڈ آپ کو مل چکا ہے. اب یہاں سے ہم نے ٹیک آف کرنا ہے. اللہ کرے کہ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے. یہ جو اچیومنٹ ہم نے پچھلے چند سالوں میں یا چند دہائیوں میں کی ہے, اب آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہو اس کا فوکس اکنامک ریوائول پہ ہو, جاب کریشن پہ ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ ہو, اور پاکستان کی طرف توجہ دینے پہ ہو. تو تب جو آپ نے پاسٹ میں اچیو کر لیا وہ اب آپ کے لیے آگے ایک اتنا اچھا وہ جو ہے نا ٹیک آف گراؤنڈ ہے کہ یہاں سے اب پاکستان ایشین ٹائیگر دوبارہ بننے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو ویسے حافظ صاحب ہم جو پچھلے دنوں بات کر رہے تھے, جو بھی آگے نگران سیٹ اپ آئے گا, جو وزیر اعظم آئیں گے, ان کے اختیارات میں بھی اضافہ اسی لیے کیا جا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں یہ بہت ضروری ہیں. ہمیں معیشت کی طرف توجہ دینی ہے, اور یہ فیصلے معاشی طور پر اگر نہیں آپ کر پائیں گے تو پھر 3 مہینے میں بہت زیادہ ٹائم ہے, بہت نقصان ہوگا. نوشاد علی صاحب سر, میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا, اور بہت زیادہ اپورچونیٹیز بھی ہیں پاکستان کے لیے. اس کو اویل کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں, دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ میں اگر پینیٹریٹ کرنا ہے تو پھر اس کے کچھ لوازمات ہیں, کچھ تیاری ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اس میں صرف ہمیں ایک کام کرنا ہے. ہمیں صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے ملک میں. یہ روٹ کاز ہے باقی تمام جو خرابیاں ہیں اس کی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر آپ, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر جو آپ کے جو خیرخواہ نہیں ہیں وہ بھی آپ کے اندر آپ کے مسائل کو جو ہے ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جو ڈائریکٹلی آپ کی دشمن ہیں وہ دہشت گردی کی صورت میں یا دوسرے اور معاملات کو جیسے کہتے ہیں نا کہ بیس بنا کے آپ کے یہاں انسٹیبلٹی کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے, ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی بالکل جیسے کہتے ہیں واضح کامیابی حاصل کی تھی. پورا پاکستان ایویڈنٹ ہے اس بات کا کہ ہم نے تقریباً دہشت گردی پہ ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا. اس کی صرف ایک واحد ریزن یہ تھی کہ آپ کی تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی سے نبٹنا ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں, ہم اس کو ایک دفعہ کنٹرول بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ دہشت گردی دوبارہ سر اس لیے اٹھاتی ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ہمارے جو ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب آپ ملک میں سیاسی استحکام لے آئیں گے تو آپ کم از کم اپنی حد تک, اپنے ملک کی حد تک آپ سیف ہو کر
آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ میں ڈیولپ ہوگی, آپ اس معاملے کو کسی بھی پوٹینشل کو جو ملک کے اندر ہے یا ملک کے باہر آپ کے لیے پیدا ہو سکتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. آپ نے کہا چین بہت بڑی منڈی ہے, یقیناً چین بہت بڑی منڈی ہے. اب جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو سیکیور کر رہے ہیں, اور فوڈ سیکیورٹی کو سیکیور کرنے کے لیے ہی آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں سعودی عرب بھی اور یو اے ای بھی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. چین بھی یہ چاہتا ہے کہ ایگریکلچر میں وہ ہماری مدد کرے, ہمیں ٹیکنالوجی شفٹ کرے اور یہاں انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو سیکیور کرے کہ اس کی مارکیٹ کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب رشیا یوکرین وار ہوئی ہے تو کتنے ٹائمز جو ہے وہ پرائسز جو ہیں, خاص طور پر جو کموڈٹی پرائسز ہیں جس میں گرین فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو اس کی قیمت ہے وہ بڑھ گئی. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. ہمیں اس کا فائدہ اسی صورت میں ہم اٹھا پائیں گے کہ پہلے ہم اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. ہماری تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ معیشت ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کسی کو کسی قسم کی گفتگو کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے, اور نہ اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنی چاہیے, نہ سیاسی جماعتوں کو اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. یہ والا ایریا ہے, اس کو چھوڑ کر آپ اپنی پوائنٹ سکورنگ کریں, آپ سیاسی جلسے جلوس کریں, اس کے اندر آپ جو بھی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے پہ کریں, لیکن معیشت کے معاملات پہ گفتگو کرنے سے آپ بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھ لیے آپ کو یاد ہوگا کہ چور چور کے نعرے لگانے کا ہمیں کیا نقصان ہوا, کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں کوئی ₹1 دینے کو تیار نہیں تھا. یہ آئی ایم ایف کی ڈیل اور اس سے پہلے جو ہم نے جس طرح سے سیکیور کی ہے, میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ پاکستان کو شاید ناک سے لکیریں نکالنی پڑی ہیں اس ایک آئی ایم ایف کی معاملے کو سیکیور کرنے کے, اور وہ بھی جس حالت میں ملا ہے, جس طرح ملا ہے, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے, پوری قوم کے سامنے ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 3.5-4 سالوں میں, اور جو کچھ یہ 15 ماہ میں 16 ماہ میں ہوا ہے, یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. اس کو نظر آ رہا ہے پوری قوم کو کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کام کرنے کا جو ہم نے پہلے کرتے آئے ہیں, اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں ایکٹیویٹی آپ کو نظر کیوں آتی ہے, کیونکہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ ایفرٹس نظر آ رہی ہے. 15 ماہ میں اگر سی پیک ریوائیو ہو کے اپنی پیس پہ واپس آ سکتا ہے, تو اگر 4.5 سال میں ہم ہو سکتا ہے جو ہماری کمپلیشن ٹائم ہے ہم اس سے پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے, تاکہ یہ جو انیشیٹو آج لیے جا رہے ہیں, یا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی میں نے آپ سے بات کی, یا سعودی عرب کی اور دبئی کی انویسٹمنٹ ہے, یو اے ای کی انویسٹمنٹ ہے, یہ انویسٹمنٹس آپ کے پاس پہلے آنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. اور آپ کے پاس جو اس وقت مہنگائی اور جو بے روزگاری اور جو انفلیشن اور کے ساتھ ساتھ جو آپ کے یہاں پہ یہ جو آپ کو انٹرسٹ پے کرنے ہیں, یہ لون لیے گئے ہیں, یہ جو اس وقت آپ کی معاشی حالت ہے یہ شاید اتنی دگرگوں نہ ہوتی. سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستانی قوم کو, پاکستانی جو سٹیک ہولڈرز ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معیشت ایک ایسا ایریا ہے جس میں ہمیں کسی قسم کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ تھنک ٹینکس بیٹھ کر اس کی پالیسی ڈیزائن کرے. جس طرح جو چین ہے اس نے, آپ دیکھیے کہ ان کے مختلف پلانز چل رہے ہیں, پروگرامز چل رہے ہیں جو وہ آہستہ آہستہ پایا تکمیل تک پہنچ رہے ہیں, اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ختم ہو گیا بالکل. ارشاد علی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. ہم بڑا اہم آج کا وزٹ ہے جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. میرے ساتھ حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب, ہمایوں خان صاحب اور نشاد علی صاحب تھے. ناظرین, بڑا ایک ایونٹ فل آج ڈے رہا ہے, اور 6 MOUs کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, اس پر سائن بھی ہوئے ہیں. چائنا کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے 2 دن کے وزٹ پہ ہیں. سی پیک کی 10 سالہ تقریبات ہے جس کے آج سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے سی پیک گیم چینجر ہے اور پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ ڈیسٹنی ہے. اس کے حوالے سے ہم کل بھی گفتگو کریں گے, جو تفصیلات ہوں گی آپ تک پہنچائیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.